अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आला KPK और ANP के सीनियर रहनुमा अमीर हैदर होती साहब ने भी। होती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करेंगे। PDM की गिरती हुई दीवार को पहला बाज़ाब्ता धक्का ANP ने दे दिया है। अमीर हैदर होती साहब और उनके साथी जितने भी ओहदे रखते थे PDM में, उससे दस्तबरदार हो गए हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा कि किसी के ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जो जमातें हैं, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के दरमियान दरारें तो पहले से वाज़ेह थी, शिगाफ की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। ये मौलाना कोशिश कर रहे थे कोई ना कोई ऐसा मामला हो कि सुलह-जोई हो सके, लेकिन ये होता भी दिखाई नहीं दे रहा है। निज़ामी साहब, होती साहब साथ हैं हमारे। जी होती साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने तो आज बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया ये कह के कि हम अपना रास्ता अलग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप के अहदेदार जो हैं अलग हो जाते हैं PDM से, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि आप अलग हो गए इससे जमात से, या अभी कोई वापसी का रास्ता मौजूद है इस अलायंस में रहने के लिए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस अहम मौजू पर आपसे बात कर सकूँ। ANP की आज जो मशावरत हुई है, तो जाहिर बात है कि बुनियादी तौर पर जो शो कॉज नोटिस हमें दिया गया था, हमने सीधी उसका जायजा लिया है और उसके बाद हम एक नतीजे निकालते हैं। निज़ामी साहब, ऐसे है कि PDM कोई एक वाहिद सियासी जमात है ही नहीं, ना ही ये इसका कोई आईन है। जाहिर बात है कि कुछ मिनिमम कॉमन एजेंडा था जिस पर हम मुत्तफिक थे, और अगर आप PDM के दायरे इख्तियार को देखिए और उस कोड ऑफ कंडक्ट जो है ही नहीं, और तो जाहिर बात है कि उसमें शो कॉज जैसी चीज की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अगर किसी को हम पे एतराज था और कोई उनकी नाराजगी थी या कोई वजाहत उनको चाहिए थी, तो हम बुला लेते। इससे पहले बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब हमारे आपस में इख्तिलाफ राय की वजह से हम बैठे, हमने मशावरत की और मशावरत के नतीजे में हमने फिर फैसले किए और हमने कोशिश की कि अपने इख्तिलाफात को हम ख़त्म करें। लेकिन बजाय इसके कि हमें बुलाते और हमें सुनते, हमें शो कॉज नोटिस भिजवाया जाता है। अब जाहिर बात है कि हम तो ये पूछेंगे कि नंबर 1, शो कॉज नोटिस किस अथॉरिटी के तहत हमें भिजवाया गया है। शो कॉज नोटिस तो एक जमात के अंदर जमात का सरबरा अपने कारकुनों को या अहदेदारों को देता है, यहाँ पर उस चीज की गुंजाइश नहीं है। और सेकेंडली, हम ये समझते हैं कि शो कॉज नोटिस जो हमें भेजा है तो बेसिकली हमारे साथ को मुतासिर करने की कोशिश की गई है, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। और अभी इससे पहले मेरे भाई बता रहे थे कि ANP ने गिरती दीवार को पहले धक्का दिया है। ANP ने धक्का नहीं दिया, बल्कि सबसे पहला धक्का जो है वो ANP को दिया गया है। और जाहिर बात है कि उस धक्के के बाद हमारे पास फिर कोई ऑप्शन ही बाकी। किसने दिया धक्का होती साहब? मुस्लिम लीग नून ने दिया, मौलाना ने दिया, किसने दिया धक्का ANP को? बस जिन लोगों की मशावरत से ये शो कॉज नोटिस भिजवाया गया है, तो जाहिर बात है कि उन्होंने हमें धक्का दिया है। नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तवस्सुत से आपके पास पहुंचा, नून लीग ने दिया। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिन मेहरबानों ने, सब मेरी लिकाब एहतराम है, जिन्होंने हमें शो कॉज नोटिस भेजा है, तो उन्हीं ने हमें धक्का दिया है। अगर वो हमें बुलाते और हमें सुनते तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी ज्यादा बेहतर होता, हमारे लिए भी बेहतर होता और PDM के लिए भी बेहतर होता। निज़ामी साहब। जी हाँ, लेकिन ये तो एक किस्म का होती साहब, ये तो एक सियासी जमातों में तो ऐसा हमने सुना नहीं है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे होता है कि मतायत को आप जवाब तलबी कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये तो गैर सियासी भी है। और मुझे हैरानगी है खाकान अब्बासी साहब पे कि वो वज़ीर आज़म भी रहे, एक सियासी शख्स हैं, उन्होंने क्यों कर ऐसा किया और किस दबाव के तहत किया कि, और इतनी नाराज़गी क्या है इस पर कि अगर आपने उस वक्त बाप की मदद ली, और अक्सर पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन के अंदर इधर उधर से मदद लेती हैं, तो इसमें कौन सी कोई आफत आ गई थी? जान साहब, ये तो बेहतर जवाब इसका खाकान अब्बासी साहब ही दे सकेंगे। मैं तो वही गुजारिश करूंगा कि मतलब शो कॉज नोटिस अगर कोई देगा तो किस अथॉरिटी के तहत देगा, क्योंकि सियासी जमातों में शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन वो विद इन दैट
पार्टी एक प्रोसेस है विद इन। अब पीडीएम इज नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। पीडीएम तो एक मिनिमम एजेंडा पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक इतिहाद था। अब तो मैं यही कहूंगा कि इतिहाद था, तो जाहिर बात है कि उसमें बजाय इसके कि इस तरीके से जवाबदेही हमसे की जाती जिस तरह कि हम कोई बहुत बड़े मुजरिम है, हमें कटहरे में खड़ा कर, उससे बेहतर होता कि इजलास बुला लेते, सरबराही इजलास, और कह देते हम हाजिर हो जाते और हम अपनी वजाहत दे लेते वहां पर। जी ठीक है। अब होती साहब ये भी बताइएगा कि अब मुस्तकबिल क्या है? क्या पीडीएम में अगर दोबारा आपके साथ कोई मुज़ाकरात की कोशिश की जाती है तो एएनपी पीडीएम का हिस्सा फिर से बनने को तैयार है? देखिए जी, कमर अज वक्त मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। अब एक चीज़ हुई नहीं तो उस पर मैं क्या तबसरा करूँगा। फिलहाल तो आज हमने एक फैसला किया है और आज का फैसला ये है कि हम मजीद अब कुछ दोस्तों के साथ नहीं चल सकते। जी निज़ामी साहब। मोती साहब, आपने ये पीपल्स पार्टी के लिए भी एक मसला पैदा कर दिया कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो एएनपी ने जो उनको रास्ता दिखाया है उसके मुताबिक तो वो भी बड़ा सख्त रवैया अख्तियार कर सकते हैं इस बारे में, जो उनकी लदगी पे भी मुतलज हो सकता है। तो ये तो एक किस्म का ये जो पीडीएम है इसका खात्मा ही लगता है, ये जो आपने जो इक़दाम किया। जाहिर साहब ऐसा है कि पीपल्स पार्टी तो एक अलग जमात है और जाहिर बात है कि हमारे फैसले पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती है और पीपल्स पार्टी के फैसले जो है वो उनके लिए हम नहीं कर सकते। हमने तो आज अपना फैसला कर लिया है और हमें ये महसूस हो रहा था कि हमारे लिए शायद अब मजीद गुंजाइश नहीं रही, या शायद कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हमें बाहर कर दिया जाए जिस तरह हमसे पहले भी कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया था। तो हमने बेहतरी इसलिए नहीं समझी कि बजाय इसके कि हमें ये लोग बाहर करें और मजीद हमारे लिए मुश्किलात पैदा करे, मजीद हमारी तस्वीर की कोशिश करे, तो हमने यही मुनासिब समझा कि हम खुद ही अलहदा हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है और पीपल्स पार्टी जाहिर बात है कि अपना फैसला खुद करे। पीपल्स पार्टी के लिए ना मैं फैसला कर सकता हूँ और ना मुनासिब होगा कि मैं उनके फैसले पे कोई कमेंट्स कर सकूं क्योंकि इसमें कोई फैसला उनका हुआ ही नहीं। मोती साहब, ये जो मुझे कुछ महसूस होता है कि ये मुस्लिम लीग नून और एएनपी के दरमियान जो पुराना नज़रियाती एक इख्तलाफ है, अगर नज़रिया कह सकते हैं आप, या मुख्तलिफ किस्म की आराएँ हैं दोनों पार्टीज़ की, ये उसकी वजह से, इस माइंड सेट की वजह से आपको आज ये जवाब तलबी की गई है। जान साहब देखें, पीडीएम तो 10 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और इन 10 मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं और माजी में हम सब एक दूसरे के खिलाफ हमने इलेक्शंस लड़ी हैं, हम हरीफ रहे हैं। जाहिर बात है कि ये 10 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो मुस्लिम लीग का अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है, पीडीएम के तमाम जमातों का अपना अपना नजरिया था। एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे हम मुत्तफिक हुए और वो कॉमन एजेंडा जो मिनिमम हमारा था वो वही डिक्लेरेशन थी जो 20 सितंबर 2020 की डिक्लेरेशन। हम उस डिक्लेरेशन को साथ लेकर आगे चल रहे थे। अब जाहिर बात है कि उस डिक्लेरेशन से, उस एजेंडा से हटकर अगर कोई मामलात होंगे और 1 या 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज पीडीएम को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी एट द कॉस्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, तो ऐसे माहौल में फिर साथ चलना वो फिर मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अमीर हैदर होती साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर-ए-आला भी हैं, केपीके के एएनपी के सीनियर रहनुमा भी हैं और बाज़ाब्ता तौर पे इन्होंने प्रोग्राम में कह भी दिया है कि अब मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। वी आर नो मोर विद पीडीएम। निज़ामी साहब, शाज़िया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और एमएनए भी हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा आपके वक्त का। निज़ामी साहब, अब पीडीएम आपको क्या लगता है, पहले ज़रा इस पे कमेंट कर लें, ये क्योंकि नज़रियाती तौर पे पीपल्स पार्टी और एएनपी काफ़ी हद तक आप कह लें कि लिबरल फेसेस हैं पॉलिटिक्स के, तो ये इससे पहले कुछ किसी ने किसी को ऑन बोर्ड लिया होगा कुछ पीपल्स पार्टी से? आपको लगता है कि एएनपी ने अपना पैगाम कन्वे किया होगा ये ऐलान करने से पहले? निज़ामी साहब जी, यकीनन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के दरमियान कोई ना कोई
کوآرڈینیشن ہوئی. اور کوآرڈینیشن کی کیا بات ہے, محترمہ شازیہ مری نے بڑی برملا یہ جب یہ شو کاز نوٹس کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پہ اور پی ایم ایل این پہ بڑی کڑی تنقید کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, تو اس بارے میں تو کوئی عوام تھا ہی نہیں. تو محترمہ سے میں یہ سلام عرض کرنے کے بعد یہ پوچھوں گا کہ یہ اے این پی کا تو ریئیکشن آ گیا, اب پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کچھ رد عمل دے گی یا پہلے اس بارے میں کچھ فرمائے گی یہ شو کاز نوٹس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب, آپ دونوں کو بھی سلام عرض ہے. اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ ایک شو کاز کے حوالے سے ہے جو پی ڈی ایم کے فورم سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2 جماعتوں کے ہیڈز کو بھیجا. اول تو ہم یہ آپ کے توسط سے شاہد خاقان صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کس حیثیت میں شو کاز 2 انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل جماعتوں کو بھیجا گیا, اور یہ جماعتیں ان کی سبارڈینیٹس نہیں ہیں, اور اس میں سے کوئی بھی جماعت ان کا وہ ادارہ نہیں ہے جس کے وہ چیف ایگزیکٹو ہوں گے یا ان کے بورڈ پہ ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طریقے سے شو کاز کا نام دے کر کسی قسم کا بھی خط بھیجنا بہت نامناسب عمل تھا, جو کہ نون کے ایک رکن نے پی ڈی ایم کے فورم کو استعمال کر کیا, اور پھر آج انہوں نے اس کی ٹرمینالوجی کو چینج کرنے کی کوشش کی اور کہہ دیا کہ ہم نے وضاحت طلب کی. بھائی آپ کس چیز کی وضاحت طلب کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم جس طریقے سے ہوتی صاحب نے کہا 10 یا 11 جماعتیں مل کر ایک فورم پہ اکٹھی ہوتی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پی ڈی ایم کی بنیاد تک رکھی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ خواہش آج بھی ہے کہ اس نااہل حکومت کو اپوزیشن کی جماعتیں مل کر گرائیں, نہ کہ اپوزیشن کی جماعتیں مل کر ایک فورم پر اکٹھا ہو کر دیگر چند اپوزیشن کی جماعتوں کا راستہ روکیں, ان کے خلاف کام کریں اور ان کے لیے مختلف قیاس آرائیاں پھیلائیں. تو یہ پی ڈی ایم کا کام نہیں تھا. پی ڈی ایم تو اتحاد تھا اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا. اگر ہم سوال پوچھنے پہ آئے تو نون لیگ سے بہت سارے سوال نظامی صاحب پوچھے جائیں گے اور پوچھے جا سکتے ہیں, لیکن ہم سیاسی جمہوری جماعت ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ہو سکتا ہے نون لیگ نے کوئی سیاسی فیصلہ پنجاب میں کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اسے مکمکا کا نام نہیں دیا, لیکن ہماری اس خاموشی کو, اس میچورٹی کو نون لیگ غلط رنگ دے رہی ہے. میں نون لیگ پوری نہیں کہوں گی, لیکن نون لیگ کے چند افراد اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں, اور اکا دکا افراد جو ہیں وہ شاید کسی بڑے منصب پہ فائز ہونے کی جو دوڑ ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں تو صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ بڑا افسوس ہوا نون لیگ کے رویے پر. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ان رویے کے اوپر مشاورت کرے گی, ابھی بھی مشاورت ہو رہی ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ سی سی میں بالکل سی سی میں نون لیگ کے رویے کے حوالے سے بات ہوگی. ہمیں لگتا تھا کہ نون لیگ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا, اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نون لیگ نے برداشت کیا ہے, جو کچھ ان کی لیڈرشپ نے برداشت کیا ہے, چاہے وہ پھر ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہو یا پھر اب یہ جو موجودہ ڈکٹیٹرشپ کا رویہ اس سو کال جمہوری حکومت کا ہے اس دور میں ہو, تو ہم امید نہیں کرتے تھے نون لیگ کے کسی بھی شخص سے کہ وہ اس طرح بیہیو کرے. لیکن اگر اس طرح کا رویہ آپ اختیار کریں گے تو پھر ہم ایک سیاسی جماعت ہے, اپنا جواب بھی آپ کو سنائیں گے اور اپنے فیصلوں سے بھی آپ کو آگاہ کریں. ٹھیک, نظامی صاحب. جی, اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ بھی یہ راستے جدا کر لیں گے نون سے, اب یہ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے, یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا ایک قسم کی آپ تو محرک ہیں اس کو بنانے والے میں, تو آپ کس طرح اس کو چھوڑ جائیں گے اور یہ حوالے کر دیں گے
مسلم لیگ کے. تو یہ ایک تھوڑا سا میرے ذہن میں آتا تھا ڈیلیما. جی نظامی صاحب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی ایک اتحاد کا نام ہے. اب فیصلہ تو یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ حق ایک یا دو جماعت کو کس نے دیا کہ وہ پی ڈی ایم کے فیصلے لیں. وہاں تو متفقہ فیصلے ہونے تھے, وہاں اکثریت رائے سے فیصلے نہیں ہوتے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10 میں سے اگر 6 جماعتیں ایک بات کر رہی ہیں اور 4 جماعتیں اڑ جائیں, ایسا بھی نہیں ہوا. وہاں پر جو فیصلے ہوئے, شاید کچھ فیصلے ہمیں نہیں پسند آئے ہوں گے, لیکن ہم نے ان میں اپنا حصہ ڈالا اور ہم نے متفقہ کیا ان فیصلوں کو. اور اسی طریقے سے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سجیشن, یہ مشورہ دیا کہ آپ استعفوں کی طرف فوراً نہ جائیں, جی آپ فوراً بائی الیکشن سے بھاگے نہ, رائے فرار نہ اختیار کریں, آپ میدان نہ چھوڑیں پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کے لیے, آپ آئیں میدان میں اور اس کو ریفرینڈم سمجھیں سلیکٹڈ حکومت کے خلاف اور حصہ لیں الیکشنز میں, چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں, چاہے وہ قومی اسمبلی میں سینٹ کے ہوں یا پھر سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے ہوں, آپ کوئی میدان نہ چھوڑیں. تو ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے پیپلز پارٹی کی سیاسی بصیرت سے فائدہ حاصل کیا. جی اور آج نہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ منتخب ہو کے بائی الیکشن میں آئے اور پھر سینٹ میں آئے, بلکہ دیگر جماعتوں کے بھی لوگ آئے. بلکہ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون نے 2 قدم آگے بڑھ کے کام کیا. انہوں نے تو پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے مشاورت کیے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بلا مقابلہ اپنے سینیٹرز منتخب کرا لیے. پیپلز پارٹی تب بھی کچھ نہیں بولی, اے این پی نے اس پر بھی نہیں اعتراض کیا, اور بھی دیگر جماعتوں نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ تو بہت ہی انفیئر بات ہے نون لیگ کی. یہ جو انہوں نے بہت ہی میں سمجھتی ہوں نامناسب رویہ اختیار کیا. اگر یہ باتیں انہوں نے کرنی تھی نظامی صاحب, تو ہمارے پاس پی ڈی ایم کا فورم موجود تھا اور ہے. پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی کہ وہ پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہتی ہے, لیکن آپ پیپلز پارٹی کو دیوار سے نہیں لگا سکتے. پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جس نے بہت کچھ قربان کر پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے. ہم ایسے کچھ نہیں جانے دیتے. جی اچھا, میں ہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی ایک منافقت ہے نون کی کہ اپنے تو پنجاب سے انہوں نے سارے سینٹ کے لوگ جو ہے وہ منتخب کرا لیے پی ٹی آئی سے مقوقہ کر کے, اور ادھر اعتراض ہے کہ یوسف گیلانی نے باپ کی مدد کیوں لی. تو یہ بھی تو ایک نمایاں تضاد ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جو تصنیفوں والی بات آپ نے کی کہ استعفے کے معاملے میں بھی پی 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 کا سٹینڈ جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہوئے کافی حد تک, اور بلاول صاحب نے کہا کہ وہ استعفوں کے بارے میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتائیں گے مسلم لیگ کے حوالے سے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں. وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں, ایک تو بلاول صاحب نے اگر کچھ کہا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ بتائیں گے, تو میرا خیال ہے سی ای سی کی میٹنگ کا انتظار کر لیں, شاید وہاں پر چیزیں اور مزید کھل کر سامنے آئیں گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سی ای سی ممبرز کا جو اوپینین ہے وہ بھی وہاں پر ہوگا, کیونکہ ہم ان فورمز سے بڑا کھل کے بات کرتے ہیں. جن لوگوں کو کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے کسی فیصلے پر, وہ بھی وہاں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو بڑا جمہوری ہمارا وہاں پہ ایک ڈسکورس ہوتا ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں سی سی کی میٹنگ کا. لیکن جو آپ نے کہا, میں نے تو خیر منافقت کہنا مناسب نہیں سمجھا, لیکن اس کا نام منافقت بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے جو سگنیچر یوسف رضا گیلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کے لیے ملے, ان پر تو آپ باپ کی تہمتیں لگا دیتے ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ جو آپ کا گٹھ جوڑ پنجاب میں نظر آیا جس کے نتیجے میں ان اپوز الیکشن ہوئے. اب میں بھی تو یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہوں نا کہ جی آپ کے پاس تو 22 ووٹ ایکسٹرا تھے, آپ کمپیٹ کرتے, میدان میں اترتے, ایک اور جنرل سیٹ لینے کی کوشش کرتے. نظامی صاحب, سندھ میں بھی کیلکولیشن پوری تھی نا کہ پیپلز پارٹی کو اتنے سیٹس ملنی ہے یا کسی اور جماعت کو اتنی سیٹ ملنی ہے, لیکن سندھ میں بھی الیکشن ہوئے, بلا مقابلہ کچھ نہیں ہوا. یہاں کوئی مکہ نہیں ہوا, یہاں مقابلہ ہوا, سینٹ کا الیکشن ہوا, اور ہر
اسمبلی میں یہ ہوا ماں سوائے پنجاب اسمبلی کے. اور کے پی میں کیا ہوا؟ کے پی میں فرد اللہ بابر صاحب کو ہروایا گیا. کہ کس نے ہروایا شازیہ صاحبہ؟ اس کے پیچھے بھی نون لیگ کی پالیسی تھی. دیکھیں بات یہ نا کہ یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے تھے اس فورم پر, لیکن نون لیگ کو اگر کوئی شکوے شکایات ہیں اور ان کو مناسب نہیں لگا کہ وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ بلا کے وہاں پر یہ بات کریں, ان کی وائس پریزیڈنٹ نے ٹویٹس کرنی شروع کر دیں, تو پھر میں بھی تو اپنی لیڈرشپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کر سکوں گی ایز اے کارکن. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس پوزیشن پہ رہ کر بھی کتنا برداشت کر لیتی ہوں, ہمارا کارکن یہ سب برداشت نہیں کر سکے گا. ہم آپ کو عزت دیتے ہیں کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ ستائے ہوئے ہیں. آپ کو بھی ایک ڈکٹیٹر نے ستایا, ایک مشرف نامی ڈکٹیٹر نے, اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ساری اپوزیشن تکلیف میں ہے, لیکن پیپلز پارٹی جتنی تکلیف میں اتنی تو کوئی اپوزیشن تکلیف میں نہیں ہے. ہمیں تو آج بھی کوئی ریلیف نہیں ملی, ہمیں تو آج بھی بیل نہیں ملتی. سید خورشید شاہ صاحب آج بھی زیر حراست ہے, آج ان کو 2 برس ہو جائیں گے چند ماہ میں, وہ آج بھی زیر حراست ہے, کوئی چیز ان کے خلاف ثابت نہیں ہوئی. زرداری صاحب نے تو ہر دور میں جیل کاٹ لی ہے, نون کے دور میں بھی جیل کاٹی, مشرف کے دور میں بھی جیل کاٹی, اور ابھی بھی انہوں نے جیل کاٹی. تو پھر ہمیں کہاں سے کون ریلیف دے گا؟ اور ہم پر آپ تہمتیں لگا دیتے ہیں کہ جی یہ باپ کے ووٹ ہے. ارے بھائی, باپ کے باپ سے جس کو ریلیف ملی ہم اس کا تذکرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں اس وقت پبلک فورم پر. تو خدارا آپ ہماری سیاسی بصیرت اور میچورٹی کا احترام کریں, کوئی کمزوری نہ سمجھے پیپلز پارٹی کی ان چیزوں کو. جی ٹھیک, بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ. آپ کے فرد اللہ بابر کو نون لیگ کی پالیسیوں کی وجہ سے شکست ہوئی, یہ کہنا ہے شازیہ مری صاحبہ کا. ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں, بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. اب یہ ذاتی رنجشیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی مزید بھی کچھ سامنے آنے والی ہیں. بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ایم این اے ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب نے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, رنجشیں تو یہاں تک پہنچ چکی ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے یہ تانا نہیں دیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مکمکہ کیا سینٹ الیکشن کے لیے پنجاب میں. کہتی ہیں کہ ہم نے یہ تانا نہیں دیا کہ جو فرد اللہ بابر صاحب کو شکست ہوئی اس کے پیچھے نون لیگ کی پالیسی تھی. اب یہ جو دونوں جانب سے ہلکی آپ کہہ لیں کہ لفظی گولہ باری شروع ہو گئی ہے, نظامی صاحب یہ یہیں سیز فائر ہو جائے گا یا یہ شدت بڑھتی جائے گی, اور کہیں یہ پھر 90 والی دہائی تو نہیں ریکیپ ہوگا؟ نہیں, 90 والی دہائی تو نہیں ہے, دونوں ہی زیر اعتاب ہیں پارٹیاں, اپروچز مختلف ہیں ان کی. اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف برس پیکار ہو جائیں. لیکن بہرحال دوریاں جو ہیں بڑھ رہی ہیں, اور جو پی ڈی ایم جو ہے وہ معطل بن کے رہ گئی ہے ان کے اختلاف, بیسیکلی پی ایم ایل این اور پی 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 کے اختلاف کی وجہ سے. اور یہی میرا سوال تھا لطیف صاحب سے کہ یہ کو تھوڑی سی ذرا اگر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں جو ہیں شائستہ خان عباسی جو پی ڈی ایم کے, وہ تھوڑا سا ذرا تحمل سے کام لیتے تو یہ بحران نہ پیدا ہوتا. میاں صاحب. نہیں, میں نظامی صاحب گزارش کر دوں کہ آپ نے اے این پی کا ذکر کریں یا پیپلز پارٹی کا, ان کا ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے, انہوں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم جو بنا ہے اس کا بنیادی 2 مقاصد تھے, ایک آئین قانون کی بالادستی کے لیے اور دوسرا مہنگائی سے جو ستائے ہوئے عوام ہیں ان کی آواز بننا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر تو یہ دونوں چیزیں ڈریس ہو گئی ہیں, پوری ہو گئی ہیں, تو پھر تو اختلاف کا بھی کچھ جواز بنتا ہے کہ انتخابات آ گئے. مگر حقائق یہ ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی حقیقت ہیں کہ اگر آپ عوام کی آواز بنیں گے اور عوام کا بوجھ بانٹے گا عوامی نمائندہ, تو یقیناً اس کو پھر تکالیف بھی آئیں گی, اس کو اور یہ بوجھ اٹھانا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. اور نارملی یہ ہوتا ہے ماضی میں اور ماضی قریب میں یا حال میں بھی کہ پولیٹیشین کے پاس
آسان راستہ بھی ہوتا ہے انتخاب کرنے کا اور مشکل راستہ بھی ہوتا ہے. تو جماعتیں اب فیصلہ خود سے کر رہی ہیں کہ انہوں نے نیب کے یا دیگر غداری کے مقدمات یا جو دباؤ ہے وہ کس حد تک کوئی برداشت کرتا ہے اور کس حد تک اپنی سہولت دیکھتا ہے یا عوام کی سہولت دیکھتا ہے. یہ تو فیصلہ پھر بھی عوام نے کرنا ہے کہ ان کی نمائندگی کا حق کس نے ادا کیا. شہوپرہ کے کسی نمائندے نے کیا یا پشاور کے کسی نمائندے نے کر لیا یا کسی اور صوبے سے کسی نے آواز عوام کی کوئی بنا اور کیا اس نے پھر کھویا اور کیا پایا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پر اگر کچھ کھوتا بھی ہے تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ عوام کی آواز بنتا ہے، کیونکہ وہ منتخب ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ قوم عوام کی اور ریاست کی آواز بنے اور ریاست کو جو چیلنج ہے وہ اس کی آواز کو دنیا تک لے کر جائے. اس کے لیے رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اس کے لیے تکالیف بھی آتی ہیں اور پھر پولیٹیشین اس کا انتخاب کر لیتا ہے. نظامی صاحب نہیں، لیکن یہ میرا سوال تو بنیادی طور پر یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے اصولی طور پر جو بات کہی ہے یہ تو اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ لیول پہ یہ پی 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 کو بھی اور آپ کی پارٹی کو بھی، آپ کا تو آپ کی پارٹی کے بارے میں جواب دینا کہ یہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی اور اتنی برملا باتیں کرنے کی جس سے یہ صورتحال بن گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی 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 بھی الگ ہو جائے گی یا یہ ٹوٹ جائے گی یا یہ غیر مؤثر تو ہو ہی چکی ہوئی ہے جو ہے پی ڈی ایم. تو یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنی اچھی آغاز کے بعد انجام بڑی جلدی بڑا خراب ہو رہا ہے، یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. میں نظامی صاحب آپ کا احترام کرتے ہوئے اور صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں مزید کوئی کھل کے ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عوامی نمائندگی کا حق ادا کرے گی جماعت، کل کو وہی عوام کے دروازے پہ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی پیچھے رہ بھی جائے گا تو کل کو جب عوامی ایک جدوجہد ہوگی، عوام باہر آئیں گے تو یقیناً ان کو بھی اس دباؤ سے باہر آ کر عوامی ریلے کا، عوامی آواز کی آواز میں لبیک کہنا پڑے گا. اور یہ اتنی گنجائش رہنی چاہیے کسی جماعت کے لیے بھی کہ اس کے متعلق ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کل کو واپس نہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سیاستدانوں پہ، جماعتوں پہ، جماعت کی لیڈرشپ پہ زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور کوئی اس کو برداشت کر لیتا ہے، کوئی اس پہ کمپرومائز بھی کر لیتا ہے. صاحب نے کہا کہ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، کسی کے ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. تاثر یہ جو ہے کہ فیصلے مسلط کیے جاتے تھے پیپلز پارٹی اور اے این پی پہ اور نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کو ایمفسائز کیا جاتا تھا. یہ کیا واقعی ایسا تھا کہ نون لیگ اپنا تسلط چاہتی تھی ان ساری جماعتوں پہ پی ڈی ایم کے کور میں؟ نہیں، میرا خیال نہیں ایسا، اور نہ ہی ماضی قریب میں اور جتنا وقت پی ڈی ایم میں یہ جماعتیں رہیں اس میں کسی کو یہ شکایت کا موقع ملا ہو. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے کیا وہ غلط ہے؟ آج تو پوری پاکستانی قوم جو ہے اسی بیانیے کو نہ صرف سراہ رہی ہے بلکہ اس کی حمایت کر رہی ہے. دنیا میں جو پاکستان کے مخلص دوست ہیں دوسری ریاستوں کے بھی یا پاکستان کے اندر جو بااثر لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نواز شریف کا موقف درست ہے اور اس پر چلتے ہوئے ہی اس بھنور سے ملک کو نکالا جا سکتا. اور جہاں تک کسی کا یہ کہنا ہے، مجھے بڑا احترام ہے ہوتی صاحب کا، مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہر ایک کی جماعت کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر ایک کا جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار بھی وہ بتاتی ہے، مگر کنسنسس سے آج تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں کنسنسس سے ہوئے ہیں. کسی نے کسی پر فیصلہ مسلط نہیں کیا، بلکہ کچھ جگہوں پہ ہمیں اعتراض بھی تھا
مثلاً استعفوں پہ یا لانگ مارچ کے حوالے سے یا ضمنی انتخابات کے حوالے سے ان چیزوں پہ ہمیں تحفظات تھے عدم اعتماد کے حوالے سے، مگر ہم نے سب باتیں سنی اور سنتے رہے، اس لیے کہ اتحاد کو بھی قائم رکھنا تھا اور اکثریتی فیصلہ بھی کرنا تھا، بلکہ کنسنسس سے فیصلے ہم چاہتے تھے ہوں اور ابھی تک ہوتے آئے ہیں اسی طرح۔ نظامی صاحب جی یہ سب یہ باتیں ساری آپ کی درست ہیں، لیکن یہ جواب طلبی کرنا، شو کاز دینا، یہ تو ایک سیاسی جماعت کے اندر تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو عہدہ جنرل سیکرٹری کا عباسی صاحب کے پاس ہے، لیکن وہ کوئی پیپلز پارٹی جو ان کے متحد تو نہیں نا ان کی جواب طلبی کرے، تو بہتر نہیں تھا کہ یہ اب جو صورتحال بن گئی ہے اس میں کوئی اعلیٰ لیڈرشپ یا نواز شریف ان کو فون کریں اور کوئی معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑنے کی طرف نہ جائیں، مولانا کو بھی فعال کیا جائے اس میں۔ نظامی صاحب میں عرض کروں گا کہ یقیناً جو آپ نے فرمایا کہ جماعت کے اندر تو شوکاز ہوتے ہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ، مگر جو اتحاد ہوتے ہیں اس میں اتنے سخت الفاظ کا چناؤ نہیں کیا جاتا، یہ بات درست ہے آپ کی، مگر کوئی نوٹس یا کسی کو سسپینڈ کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ تو یہ تھا کہ یہ وضاحت سربراہی اجلاس میں دی جائے، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے سربراہی اجلاس میں بھی، کہ یہ وائلیشن کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اور اس سے عوام کی توقعات پر ہم پورا نہیں ہوئیں گے۔ آپ جس طرح دیکھیں کہ لانگ مارچ کا اعلان کر کے ہم نہ کر سکنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر کس طرح بددلی پھیلی اور لوگوں نے جو توقعات وابستہ کی ہوئی تھی، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ عوام کو بہت سی توقعات تھیں اس اتحاد سے، مگر میں یہ اب بھی کہوں گا کہ ایک دو جماعتیں بڑی معذرت سے اگر کسی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں یا اس طرح ساتھ نہیں دے پاتی، تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ یہ تو دو بنیادی چیزیں ہیں، اس پر عوام کا ایک مینڈیٹ ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بھنور سے کوئی نکالے، تو یقیناً اس پہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ عید کے بعد احتجاجی جلسے، ریلیاں اور مارچ تک انشاءاللہ چیزیں جائیں گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے وقت کا۔ اے این پی کو کیا جانے کے لیے بہانہ چاہیے تھا؟ پہلے سے ہی وہ جانے کا تہیہ کر چکے تھے اور یہ شو کاز ایک عذر بنا۔ بریک کے بعد ذرا اس پہلو پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب یہ پی ڈی ایم کے معاملے پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں شیلا رضا صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور فرمایا کہ جہانگیر ترین کی مخدوم احمد محمود سے ملاقات، اگلے ہفتے کراچی میں سابق صدر آصف زرداری سے ملیں گے اور پی ٹی آئی چھوڑنے اور ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے، یہ کہہ رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ۔ کیا واقعی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بالکل ہی درفنتنی اڑائی ہے انہوں نے، یہ بیس لیس ہے، اور مجھے اس طرح علم ہے کہ میری جہانگیر ترین صاحب سے ابھی بات ہوئی فون پر، تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ کوئی اس قسم کی کوئی رابطہ میرا احمد محمود صاحب سے ہے جس میں یہ بات ہوئی ہے۔ ان کے عزیز داری ضرور ہے، احمد محمود کی اپنی سیاست ہے جہانگیر ترین صاحب کے مطابق، اور ان کی اپنی ہے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ان کا نہ کوئی پیپلز پارٹی میں جانے کا ارادہ ہے اور نہ ہی زرداری صاحب سے ملاقات جو ہے وہ ایجنڈے پہ ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی مرحلے پہ ایسا ضرور ہو، اگر سیاست میں تو مل بھی سکتے ہیں، بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ مخدوم احمد محمود صاحب نے بھی تردید کر دی ہے اس ملاقات۔ یہ شیلا رضا کی کہاں، وہ ظاہر ہے یہ تو کائٹ فلائنگ ہے نا جی، احمد محمود صاحب کی پوزیشن بھی آکورڈ ہوتی ہے اس سے، کہ تو یہ
میرا خیال ہے کہ شہلا رضا کو بھی تھوڑی سی ٹویٹ کرنے سے پہلے سوچ تحقیق کر لینی چاہیے. نظامی صاحب انہوں نے جو بائیڈن کے تقریبی علمبرداری میں بلاول صاحب کا دعوت نامہ آ گیا اس کا بھی ٹویٹ کیا تھا، جو بعد میں بلاول ہاؤس نے اس کی تردید کی تھی. خیر وہ اکثر اوقات اس طرح کے غیر سنجیدہ بیان دے دیتی ہے. نظامی صاحب پی ڈی ایم پہ ذرا واپس آتے ہیں. وہ پروین شاکر صاحبہ یاد آ گئی ہیں. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. نون لیگ ابھی تک، جس طرح جاوید لطیف صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے، مکس سگنل دے رہی ہے. کچھ لوگ بڑی کرٹسی شو کرتے ہیں، کچھ سخت بیان دیتے ہیں. کیا ابھی تک نون لیگ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ انگیج کیا جائے؟ دیکھیں جی، نون لیگ کا تو واحد مطمع نظر یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ اس کے پاس ہے، اس سے کم وہ سوچتی نہیں ہے. اور اس وجہ سے میاں نواز شریف کی بھی لندن بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنے کچھ خاص قسم کے مخصوص خوش آمدیوں میں ہیں یا مشیروں میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہ یہی سوچ جو ہے وہ جاگزی رہتی ہے کہ میں اور میں. یہ تو ٹھیک ہے، وہ ساری پارٹیاں اب ساری جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات اور اس لیے سوچتی ہیں. ان کے لیڈر جو ہے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی خواہش جو ہے یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک الائنس میں گئے ہیں تو پھر ان کو زینے کے طور پہ استعمال کر کے آپ بننا چاہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ پھر فیئر نہیں ہو رہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ تو جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی بھی کہ بھی اپنے زرداری صاحب اپنے حساب سے اپنے پتر ٹھیک کھیلتے ہیں. ایک بنیادی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ان کی بیس سندھ ہے اور ان کی بیس پنجاب ہے، پی ایم ایل این کی، اور اس حوالے سے بھی کچھ فرق ہیں. اور پیپلز پارٹی کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ایک پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے میں برسر اقتدار ہیں، تو وہ کیوں جا کے استعفے دیں یا اس چکر میں پڑے ہیں جو مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف جو ہیں جو اپنی کشتیاں تک چلانے کو تیار ہیں کہ اقتدار میں آ سکیں. اچھا نظامی صاحب، پیپلز پارٹی کی مریم نواز کے لیے پالیسی کچھ اور نظر آتی ہے، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے لیے کچھ اور پالیسی نظر آتی ہے. شہباز شریف فیملی کب تک شہباز شریف ہمسیلف اچھے بچے بنے رہیں گے اور اچھے بچے کے ساتھ ساتھ ایک وفادار، معتمد اور تابعدار بھائی کا کردار بھی ادا کرتے رہیں گے؟ شہباز شریف سے زیادتی ہوئی ہے. ویسے شہباز شریف جو تھے ہیں، بلکہ ان کی جو پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے پنجاب میں، ان کی بیس ہے جس کو پی ٹی آئی بگاڑ نہیں سکی، اور یہ ڈسکا میں بھی شامل اور حالیہ اور جو بھی ضمنی انتخابات ہوئے. اس کے ہوتے ہوئے شہباز شریف کو بالکل ہی دھتکار دینا، اس کا نتیجہ یہی نکلا آج کہ شہباز شریف صاحب تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی حمزہ صاحب کو ریلیز کیا گیا اور وہ ایسا ایسا ہی اپنے پر دکھائیں گے، اور ان کی بڑی سپورٹ بیس ہے پنجاب میں، ایم پی ایس وغیرہ میں. جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی.